अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 67वें प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जो बुनियादी बात है वो ये है कि आज का हमारा प्रोग्राम प्राइमरीली तो अमेरिकन हिस्ट्री के हवाले से होना था, जिस तरह की चीज़ें प्लान थी। लेकिन क्योंकि ये माह मुहर्रम भी है और तख्लीक़ पाकिस्तान या तश्कील पाकिस्तान का महीना भी है, तो इस हवाले से जैसे कि आप सबको पता है, आप सबके भरपूर फरमाइश के साथ भी और सर के साथ डिस्कशन के बाद भी पिछला प्रोग्राम हिस्टोरियोग्राफी ऑफ वाक़या करबला के हवाले से हमने किया था। तो आज का प्रोग्राम इसी हवाले से कुछ आगे बढ़ाया है और इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़लसफ़ा आज़ादी, ये इस हवाले से हम आज का प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। शुक्रगुज़ार हैं सर के कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और शुरू करते हुए पहला सवाल, क्योंकि हम इमाम आली मकाम के हवाले से भी बात कर रहे हैं और फ़लसफ़ा आज़ादी के हवाले से भी, तो शुरू करते हैं सर बुनियादी सवाल के साथ, जो है कि आज़ादी एक्चुअली है क्या? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों इस लफ्ज़ पे भी ज़ोर दिया जाता है, और तारीख़ को अगर पढ़ा जाए तो आज़ादी के हवाले से बहुत सारी डिटेल्स भी मिलती हैं। तो अगर हम आज़ादी के मफ़हूम से आज के प्रोग्राम पे बात शुरू करें सर। जी, इसकी वैसे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, जितनी आप समझ लें, यूनानियों से लेके और मौजूदा दौर तक। लेकिन मुझे जो चीज़ मिली है, हमारे कलाम पाक में एक छोटा-सा फ़िक्रा है जो हम इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त जब कोई मुसीबत होती है, जब कोई चीज़ गुम हो जाती है, जब हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम कह दो, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये एक काला भी कह सकता है कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ और उसकी तरफ मैंने वापस जाना है। एक गोरा भी कह सकता है, एक येलो भी कह सकता है, एक मर्द भी, औरत भी, बूढ़ा भी, बच्चा भी। ये ओरिजिन है इंसान का। ओरिजिन अगर एक है, तो आज़ाद क्यों नहीं है इंसान उसी तरह? तो मुझे तो ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव नज़र आती है, जो आप समझें कि ये जो है इसमें ये एक फ़ोन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये बेटी कॉल कर रही है। तो मैं 1 सेकंड। अच्छा, अब पूरी इंसानी तारीख आप उठा के देख लें, तो हमें आज़ादी का ये तस्वर क्यों नज़र नहीं आता है ऐसे? इसलिए कि कुछ ताकतवर ग्रोह या ग्रुप, इसी तरह जब हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ ग्रोह आए, उन्होंने उन इलाकों पे कब्जा कर लिया जो इंसानी वजूद को कायम रखने के लिए ज़रूरी थे और वहाँ से खाते पीते थे। तो सबसे पहला जो आज़ादी के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि ज़हर कातिल है कि वो ये है कि अगर आपके रोज़ी के असबाब किसी और के सपुर्द हों, आपको किसी और की तरफ हाथ फैलाना पड़े। सबसे पहला ये है कि इंसान की जिबिलत में है ये, कि एग्जिस्टेंस के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है।
زندگی کی رمق برقرار کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے انسان نے غلامی بھی کی، اس کے لیے انسان نے ملازمتیں بھی کی، وہ کام بھی کیے جو شاید اگر وہ آزاد ہوتا تو نہ کرتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ گروہوں میں، کچھ گروپ کے لوگوں میں یہ وہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے بنائی تھی، وہ پانی جو سب کے لیے تھا اس کو استعمال کرنا، جب ان پہ قبضہ ہو گیا، اجناس زمین سے پیدا ہوتا ہے، کسی کے کوئی فیکٹری سے نہیں نکلتا، گھر سے نہیں کوئی اگا کے لاتا. اور زمین اور یہ پانی اور یہ جتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سروائیول کے لیے ضروری ہیں، یہ اگر آزاد نہیں ہوگی اور ہر شخص کو ان تک آزادی نہیں ہوگی تو سب سے پہلا تو یہ مرحلہ ہے کہ آپ کی ایک آزادی تو وہیں سلب ہوگی. اب آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ آپ کو کیا کہے گا جن پہ ان کا قبضہ ہے، وہ فری میں تو نہیں دے گا آپ کو یہ چیزیں، آپ کو کچھ اس کے لیے کام کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جنگیں لڑنی پڑیں، ان کاموں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمات کرنی پڑیں. ان کاموں میں جو وہ کہے گا، کیونکہ آپ کی سروائیول کا سوال ہے. اور یہ پوری انسانی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ارد گرد گھومتی ہے. یہاں تک کہ کارل مارکس نے بھی جب اپنی شروع کی بات تو یہی شروع کی اس نے، یہ جو زمین اگاتی ہے اور جو یہ پانی دیا ہے وہ نیچر کہتا ہے، اس کو ہم خدا کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے. تو یہ اس پہ قبضہ وہ نہیں ہے جو مینز آف پروڈکشن پہ جو قبضہ کر لیتے ہیں، وہ انسانی آزادی کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس کے ساتھ پھر ایک وہ پولیٹیکل سسٹم ایسا انسٹال کرتے ہیں، ایسا تشکیل کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے ماتحت یہ کبھی کسی صورت میں بھی ان کے برابر نہ آ سکیں یا ان عہدوں تک نہ پہنچ سکیں. یہ پھر آگے آ جاتی ہے پولیٹیکل فریڈم. ایک تیسرا اس کا حصہ ہے مینٹل انٹلیکچوئل فریڈم. اس میں مذہب بھی آ جاتے ہیں. آپ کو ایک مذہب کہتا ہے کہ یہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا اگر ادھر رہنا ہے تو وہ ایک چوتھا ہے آزادی کے اوپر آپ کے حملہ. اسی طرح کو آئیڈیاز کہتے ہیں. یہ آئیڈیاز آپ کو نہ صرف ایکسپٹ کرنے پڑیں گے، قبول کرنے پڑیں گے. یہ بھی ایک ہے. اچھا اب آپ سوچیں گے اور میرے شاید کچھ سننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام نے کلام پاک میں کچھ ایسی چیز ہے جو اس بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہم کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا مذہب اختیار کرے، ہمارا دین اختیار کرے. اس کی جی جی کلام پاک میں جی ہیں تو بہت ساری آیات. میں نے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بتایا، لیکن ایک آیت ہے جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے، وہ مشہور ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں اس کو، آیت الکرسی کہتے ہیں. اچھا اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سوورینٹی کا اعلان کیا ہے، حقیقت میں اپنی، کسی اور انسان کی نہیں، کہ وہ ہے جو جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے، کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور وہ بھی جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں بظاہر، وہ بھی جانتا ہے جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اور پوری اس سماوات پہ، اس کائنات پہ حاوی ہے اس کی. وہ کرسی اس سینس میں نہیں جس میں ہم لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے زیر نگین ہے، اس کے اندر ہے. اچھا اس اعلان کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اللہ میں یہ کہے گا تو مانو پھر مجھے. یہی ہوتا ہے نا، جب آپ ایک مینیفیسٹو دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟
کہ مجھے سپورٹ کرو یا نہ کرو، آپ کہتے ہیں ہاں مجھے سپورٹ کرو، لیکن یہ آیت الکرسی جہاں یہ ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ ساتھ رکھا ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن مجبور نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کسی کو، کہ جبر نہیں ہے دین میں کوئی، یہ پھر انسان کو اس کی آزادی واپس کی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ ہوں اور کوئی انسان تمہارے درمیان میرے جیسا نہیں ہے، نہ وہ میرے جیسی کوالٹیز رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم اس دین کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا چارٹر جو ہے انسانی آزادی کا، خاص طور پہ ان پہ جو آج کل الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ زبردستی لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن کلام پاک کی روح جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو دین جبر کرتا ہے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں اس کو تھوڑا سا میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں حضور کے آخری خطبے سے۔ حضور کا جو آخری خطبہ ہے وہ کیا میگنا کارٹا اور کیا یو این چارٹر سب ایک طرف، اتنے 100 سال پہلے آپ نے جو کہا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ ترجیح نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ ترجیح نہیں ہے، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، اس دور میں ایک ایسا سٹرکچر، سوشل سٹرکچر دینا جو انسانیت آج تک نہیں حاصل کر سکی پریکٹیکل ٹرمز میں، تھیوریٹیکل ہمارے نبی نے اس وقت ہمیں دے دیا تھا اپنے وصال سے پہلے۔ تو یہ دو مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو اس وقت، اگر کوئی اور اس پہ بات ہے تو بتائیں۔ بات آزادی کی بھی کر رہے ہیں، تشکیل پاکستان کی کر رہے ہیں، تو جی اس حوالے سے تھوڑا بہت میں ڈاکٹر علامہ اقبال کو پڑھ رہی تھی، اور ان کے حوالے سے اور آزادی اور حسین کے حوالے سے ایک شعر میری نظر سے گزرا: موسیٰ و جی فرعون، شبیر و یزید، ہاں ای دو قوت از حیات آمد پدید، یعنی جی موسیٰ اور فرعون، شبیر و یزید، یا ہوں، دوسرے انداز میں آج کی ینگ جنریشن جس اس پہ چلتی ہے تو چائنیز فلسفی ین یانگ، کہ نیکی اور بدی، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی، یا روشنی اور تاریکی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں روشنی آ جاتی ہے پھر تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو ہوں۔ اقبال کا کلام اس کے علاوہ بھی بہت وسیع کلام ہے ود ریفرنس ٹو امام حسین علیہ السلام ایز ویل، اور آزادی کے حوالے سے بھی۔ تو کچھ اقبال کی تھاٹس اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں۔ دیکھیے اقبال نے جو سب سے خوبصورتی، بہت سی ان کی نظمیں ہیں امام حسین علیہ السلام پہ، تو انہوں نے بہت اتنی عقیدت سے لکھا ہے کہ اس کے لیے الگ ایک پروگرام ہونا چاہیے ہمیں، کہ علامہ اقبال واقعہ کربلا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر آپ اقبال کے فلسفہ خودی کی طرف دیکھیں، کیونکہ وہی آزادی کا الٹیمیٹ مقام ہے، جس کو کہتے ہیں نا منزل مقصود جو ہے آزادی کی، یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا۔ حقیقت میں یہ ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقد عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب ضروری نہیں خود پسندی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں آپ کی، ان پہ اگر آپ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ان میں کوئی کمی ہے کسی اور سے، کیا کسی کے پاس کچھ اور زیادہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو پھر غلامی کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا کہ ہم کسی کے غلام کیوں ہوں۔ تو یہی عرض کرنے کا مقصد تھا۔ جس دور میں اقبال تھا، اقبال نے دیکھا
क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और ये दौर इस्तेमारी दौर था। उस दौर में यकीनन कुछ हदूद थी, लिमिटेशंस थी, उनमें रह के इन सब ने काम किया। तो डॉक्टर इकबाल ने उन्हीं में ऐसे-ऐसे हमें अता किए हैं गौहर कि हमने सोचा, एंड में उन्होंने अपनी मौत से कोई 8 साल पहले हमें एक तसव्वुर भी दे दिया कि अगर ये इलाके इंडिया के, और वो देख रहे थे और बड़ा प्रैक्टिकल था ये उनका आइडिया, ये इलाके वो हैं जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। तो ये इलाकों अगर ये अलहदा हो जाएं तो इससे ये होगा कि ये अपनी उस तहजीब को परवान चढ़ा सकते हैं तो इस वक्त खतरे में है। ये उनका तसव्वुर था। उनका तसव्वुर बिल्कुल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल था। बल्कि अगर आप उनका पहला फ़िक्रा पढ़ें, वो उसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में, तो वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा हमारे लिए आई ओपनर है वो। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, it's not Muslims who have saved Islam. It is Islam who has saved them. वो इस्लाम, अब आप दूसरे अगर लेवल पे आएंगी तो हम आप वापस जाएंगे करबला को कि वहाँ क्या हुआ, और क्या अगर और कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सर इसमें ये साजिद खान गोरी साहब ने सवाल किया है कि ट्रेजेडी ऑफ करबला टीचेस इमॉर्टल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम बट मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड आर इन द चेन्स ऑफ स्लेवरी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो प्लीज़ गिव रीजंस एंड सजेस्ट रेमेडी एज वेल। तो मैं ख्याल जो बात आप कह रहे थे वो इसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगी। जी प्लीज़ जी, बात देखिए, बात ये होती है, ये इन्होंने बात सही की है, इसलिए कि हम मुहर्रम भी मनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं, इकबाल डे भी साल में कम से कम 1 या 2 दफ़ा मनाते हैं, कायद-ए-आज़म डे भी 1-2 दफ़ा मनाते हैं, ये सब करते हैं हम। और इकबाल और कायद-ए-आज़म तो ख़ैर हमारे लिए हैं, बाकी मुसलमान ममालिक में लिए कलाम पाक है, हज़ूर की अहादीस हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। तो फिर ये सवाल उठता है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है ये वारिस साहब, कि इतनी बड़ी फ़िक्री मीरास, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के बावजूद व्हाई आर वी नॉट वेयर वी शुड हैव बीन? इसकी वजह बहुत वजूहात हैं बल्कि, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल किया है, चंद एक मैं गिनवा देता हूँ। इसमें पहली तो ये होती है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। हमने चूंकि अपने तालीमी इदारों को इतना नहीं किया अपडेट, इतना वक्त की तकाज़ों के मुताबिक नहीं किया, तो हम मोहताज हैं उनके तालीमी इदारों के, हम मोहताज हैं उनकी तहकीक के। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जिनमें सब मुसलमान शामिल हो जाएंगे। हम मोहताज हैं उनकी तिब्बी तहकीक के, हम मोहताज हैं उनकी हर तकरीबन हर चीज़ समझ लें जो ज़िंदगी में हमें काम आ सकती है उस पे। बल्कि अब तो हाल ये हो गया है कि हमारे स्कॉलर्स भी उन्हीं की किताबें कोट करते हैं इस्लाम को पढ़ाने के लिए या इस्लाम के बारे में बात करने के लिए। तो ये है वो जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। ये बुनियादी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि दुनिया में हमेशा बनते हैं एक दूसरे के, एक तबका इस तरफ है, एक तबका इस तरफ है, एक ब्लॉक इधर बना, एक उधर बना। एक दौर था कि अंग्रेजों का ब्लॉक था, दूसरी तरफ फ्रेंच का ब्लॉक था, फिर ये इकट्ठे हो गए, फिर जर्मनों का ब्लॉक बना, ये उनके खिलाफ हो गया, फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन का ब्लॉक बना। तो हम जो 50 और उससे ज़्यादा तकरीबन इस्लामी ममालिक थे, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम क्यों नहीं अपना ब्लॉक बना सकते एक।
یہ اگر اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے بڑا ٹھوس کام کیا. ہم نے صرف الفاظ پہ، بیانیہ پہ، جذبات پہ اس کی بنیاد رکھی کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے سمجھا کہ یہ کافی ہے ایک نعرہ اتنا ہی. یہ نہیں ہے بات. قوموں کو، مختلف لوگوں کو جو اکٹھا کرتی ہے چیز، وہ ہے ڈیپینڈنسی. کہ آپ کو اگر میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے تو خواہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اسی طرح دوسرے ممالک نے جب یہ دیکھا کہ یا سوویت یونین کے ساتھ شامل ہو جاؤ یا امریکہ کے ساتھ، کیوں؟ اسلحہ یا ان سے لیں گے یا ان سے لیں گے. وہی بنیادی بات یہ تھی، سیکیورٹی. اور ان دونوں کو پتا تھا کہ یہ دس از ہاؤ اٹ ول ہیپن. کسی ملک نے ان میں سے کسی کی معاشی طور پہ اتنی مدد نہیں کی. یہ جو ہمارے ہاں مت ہے کہ ہماری اکنامک ڈگری شروع میں وہ پیسہ بھی ہم سے لے کے ہم پہ خرچ کیا گیا تھا. تو اگر آپ ہسٹری پڑھیں PL 480 کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس کے کہاں سے سورسز آتے تھے. اور تو یہ بڑی ایک سیڈ سٹوری ہے. اور لیکن یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کیوں ہیں مسلمان ایسے. اقبال بھی یہ سارا رونا روتے روتے چلا گیا دنیا سے. اور جہاں تک پاکستان ہے تو قائد اعظم نے ہمیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا. اس میں ٹاپ پہ تھی کرپشن. اس وقت ان کی تقریریں دیکھ لیں آپ، تقریباً ہر تقریر میں انہوں نے کہا. دوسرا نیپوٹزم. اور تیسرا when you do other people's job. آرمی کو اپنا کام کرے، بیوروکریسی کو اپنا کام کرنا چاہیے، پولیٹیشینز اپنا کام کریں. یہ جو لائن ہے بٹوین دیز 3 ڈپارٹمنٹس، یہ ہم نے کنفیوز کر دی. bureaucrats became politicians in the beginning. Then generals became politicians. And now it is believed, I don't know to what extent it is true, that our generals are actually doing whatever is going on in the country. So these issues need to be settled and analyzed. اب دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے، اگر فرض کیجیے آپ کو، مجھے یاد ہے جنرل مشرف نے یہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ I was threatened، بلکہ بش کے تو یہ الفاظ پوری دنیا کے لیے تھے، if you are not with us you are against us. اچھا، اور ان کو کہا گیا کہ if you will not do what we want we will bomb you to the dark ages. اگرچہ بعد میں اس بندے نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن کوئی امپریشن تو دیا ہوگا، تو تبھی انہوں نے اپنی کتاب ان کی وہیں چھپی تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لائف میں ایسے آتے ہیں. پاکستان جس طرح سے آزاد ہوا یہ آسان کام نہیں تھا. یہ اس پہ پھر آتے ہیں. ابھی اگر آپ نے کربلا کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. سر آپ کربلا کے حوالے سے خود ریلیٹ کر رہے تھے، آزادی اور رسم شبیری اور وہ. ہاں دیکھیے، یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. کیا بات تھی محمد حسین علیہ السلام نے کیوں یہ کیا جو کیا کہ حکمران شام ان سے بیعت مانگتا تھا. یہی بات ہے نا. آپ کو پتا ہے نا بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کے لفظی معنی پتا ہے؟
ये बै से निकला है लफ्ज बे ये एन, बेच देना, दे देना किसी को, पूरा अपना आप हवाले कर देना। और ये चूंकि दोनों जगह इस्तेमाल होता है तो उलट भी हो सकता है कि खरीद लेना किसी को, उसने मेरी बैत की है इसका मतलब, और लिटरली आई ओन दैट पर्सन। सिर्फ कलाम पाक में बैत रिजवान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो जिसको हम याद करते हैं प्लेज अंडर द ट्री। और वो बड़ी मेटाफोरिकल है, अगर आप गौर फरमाएं तो उस दिन सब ने नबी के हाथ पे रख के कहा कि हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। तो ये बैत का कॉन्सेप्ट फिर उन्होंने, पॉलिटिशियन जो आए हैं उसके बाद हमारे, उन्होंने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि आपने जब एक दफा बैत कर ली है तो फिर आप हमारी किसी कार्रवाई को, किसी एक्टिविटी को चैलेंज नहीं कर सकते। अपोजिशन का तस्वुर खत्म हो गया फिर। अब लोग इसको, आजादी को मैं क्यों इसको इस तरह से इस्तेमाल करता हूं कि ये सिर्फ ये बात नहीं, अगर आपने तारीख में मुताला किया है कि ये यजीद शायर भी था, इसका दीवान भी है, लेकिन इसके कुछ अशार हैं। जब शोहदाए करबला के सर और कैदियों का काफिला इसके दरबार में पहुंचा है तो इसने एक शेर कहा, काश आज मेरे बुजुर्ग जो बदर में मारे गए थे वो देखते ये मंजर, तो उनको यकीन होता कि मैंने उनका बदला ले लिया है। बदर में कौन मारा गया था? बदर हुई है 2 हिजरी में। अब अगर आपको अरबों की कल्चरल हिस्ट्री का पता है, तो थोड़ी सी डाइग्रेशन कर रहा हूँ ताकि ये समझ आ जाए जो बात में आगे कहूँ। कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता था कि इंतकाम कब लेना है। अगर, हाँ, वो दिल में रखते थे या उनको उभारते थे लोग, और ये कई दफा तो सालों बाद, 100 साल बाद भी बदले लेते थे कि वो तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने ये किया था, हमें याद है वो, उस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं थे कि बदला ले सकते, आज हम ले रहे हैं उसका। वरना एक छोटा सा काफिला 72-73 या इससे ज्यादा इंसानों का इतनी बड़ी सल्तनत के लिए किसी सूरत में भी कोई थ्रेट नहीं हो सकता। इसी सल्तनत को ना वो फौज थी, ना वो ऐसे लोग थे जो ट्रेंड हुए हों कि एक आर्मी की तरह। तो यहाँ पे फिर सवाल अल्टीमेट उठता है कि आइए जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे देखें कि यजीद के एंसेस्टर्स कौन थे उस दिन जो बदर में मारे गए थे। उनमें एक है अतबा। अतबा है यजीद की दादी का बाप। दूसरा है शैबा, ये है यजीद की दादी का चचा। तीसरा है वलीद, ये इसकी दादी का भाई है। अच्छा, अब ये तीन उन्होंने भेजे, तो पहले तो हजूर ने कोई अंसार भेजे तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे मुकाबले पे आए जो हमारे बराबर के हों लोग, तब हम इनसे, जो वो सबको पता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है तारीख में। तो हजूर ने फिर 3 भेजे अपनी तरफ से।
ایک تھے حمزہ، دوسرے تھے علی ابن ابی طالب، اور دوسرے تھے ابو عبیدہ۔ حمزہ کون ہیں؟ حسین کے لگتے، حسین کے دادا کے بھائی ہیں۔ علی کون ہے؟ حسین کے والد۔ ابو عبیدہ کون ہے؟ حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی۔ تینوں حسین کے بزرگ ہیں۔ تو حسین کے بزرگوں میں یزید کے بزرگوں کو جنگ بدر میں مارا تھا، محض اس لیے نہیں کہ یہ لوگ عموی نسل سے تھے، اس لیے کہ یہ حق کے مقابلے پہ آئے تھے، یہ باطل پہ تھے، کفر پہ تھے۔ اب ذرا سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے کہ جب آپ ان سے جوڑیں گے تو پھر آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا کہ آپ اس وقت اس حالت میں تھے؟ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں جو کفر کی حالت میں لڑنے آئے تھے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ مارے گئے۔ ان کا بدلہ آپ ان سے لے رہے ہیں جن کے بزرگوں نے ان کو اس لیے نہیں مارا کہ وہ اس کے رشتہ دار تھے، بلکہ اس لیے مارا کہ وہ کفر کا عالم لے کے آئے تھے اور اسلام کو چیلنج کر رہے تھے۔ لیکن یزید نے حسین کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ تھے اس نے میرے بزرگوں کو، اس کے بزرگوں نے میرے بزرگوں کو آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے مارا تھا۔ تو اس کے بعد میرا تو سوال یہ اٹھتا ہے پھر ان ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہ اگر آپ اب بھی اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر غور کر لیں ذرا کہ پھر بدر کی جنگ تو ٹرائبل جنگ نظر آتی ہے۔ بدر کی جنگ جس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے مسلمانوں کی، وہ قبائلی جنگ نظر آئے گی اگر یہ بات صحیح ہے، اور اگر یہ بات غلط ہے، یہ جو شام میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دوسری بات، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے ہماری کتابوں میں، اکثر ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں جو ظاہر ہے اس وقت مورخین نے لکھی، تو آگے چلتی ہیں کہ اتنے صحابہ تھے، یہ کتاب لکھی گئی تھی خلافت معاویہ و یزید، اس میں بھی اس نے یہی لکھا، صحابیوں کے نام بھی نہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور پھر یہی سوال اٹھایا ہے انہوں نے کیوں نہیں۔ میں اس میں یہ غور کرتا ہوں کہ بھائی اگر سب نے بیعت کر لی تھی تو تھریٹ کس سے تھی؟ ایک بندے سے، خان وعدہ رسول سے تھی تھریٹ، اس امین سے تھریٹ تھی جو قرآن کا امین۔ اب اسی آزادی کی طرف آئیے واپس تاکہ میں اس کو کنکلوڈ کروں۔ ہمارے نبی نے وحدانیت کا تصور تو دیا، توحید کا، انسانیت سکھائی، لیکن سب سے ان کا جو دور رس اثر ہونا چاہیے وہ تھا اس وقت کے سوشل اور پولیٹیکل سٹرکچر، جس میں انسان ایون عرب برابر نہیں سمجھے جاتے تھے، کچھ کلائنٹ ٹرائبس تھے، کچھ پورے ٹرائبس تھے۔ کلائنٹ ٹرائب بھی سلیوز کی طرح رہتے تھے، اور یہ تو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حبشہ سے
کوئی حبشی جو آ کے وہ آپ پہ اگر حکومت کرے تو نبی کی یہ حدیث بھی لوگوں کو یاد تھی کہ کل کو تو یہ اگر کوئی حبشہ سے لوگ آ گئے انہوں نے اسلام لے لیا تو ہمیں ان کی کرنی پڑے گی. یہ جو ان میں تھی نا ایک سپیریورٹی کمپلیکس کہ ہمارا بلڈ ہماری لینگویج ہم سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں, اس کو ڈیمالش کیا تھا. اور انہوں نے سوچا کہ اس وقت اس کا امین حسین ابن علی ہے, اور حسین ابن علی نے اس دن کربلا میں یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ آ کے دیکھو میرے کیمپ میں کون کون لوگ ہیں. میرے کیمپ میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں. پھر اگر واقعی بیعت کا سوال ہو تو جب آپ کی شہادت ہوگی تو بات ختم ہو جانی. شادیاں نہیں بجاتے, نعرے مارتے, کوفہ چلے جاتے, کوفہ والا کوئی گھوڑے بھیج کے کوئی نیوز بھیج کے شام پہنچا دیتا کہ جناب کامیابی مبارک ہو آپ کو. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ان قیدیوں کے ساتھ, یہ تو بیعت کی بات نہیں تھی. یہ آپ نے کبھی غور فرمایا اس بات پہ؟ یہ کون سا جذبہ تھا کار فرما اس وقت؟ کیا حسین کے بچوں نے, حسین کے عزیزوں نے, خواتین نے ان سے بیعت کیوں ان کو اس قدر ابتلا میں, اس قدر مصائب میں ڈالا گیا؟ یہاں پہ پھر وہی سوال ہوتا ہے, یہ انتقام تھا. کیونکہ کبھی اگر آپ جنگ احد کا وصول دیکھیں تو میری تو طبیعت گھبرا جاتی ہے یہ دیکھ کے کہ ہند اس وقت ہاتھ میں چھرا لے کے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا پیٹ چاک کر رہی ہے, اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کا کلیجہ نکال رہی ہے. کلیجہ جب نکلتا ہے تو خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے, خون سے خون نچڑ رہا ہوتا ہے, اور وہ اس نے اپنے منہ میں لگایا. ذرا وہ منظر دیکھیے. لیکن اپیرنس, ہاں وہ ان سے شاید ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا, ان کا جی نہیں بھرا تھا. انہوں نے سوچا کہ ان کو اور خوش کر دیں, گلی گلی کوچا کوچا ان بچوں کو پھرائیں, پھر ان کو قید کریں, پھر جو بچ کچھ گئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں. لیکن یہ قدرت کو جو منظور تھا اس میں وہ یہ تھا, یہ جو قیدی تھے انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ کربلا کیا ہے. آج جو ہم میراث کربلا دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کا صدقہ ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ کیا کچھ ہوا اس دن. تو اقبال کہتے ہیں نا کہ کربلا کے دو باب ہیں, ایک حسین نے لکھا ہے, دوسرا زینب نے لکھا ہے. ایک باب مکمل نہیں کرتا اس کو. دونوں بہن بھائی ساتھ ساتھ ہیں, اور دونوں کا یہ جذبہ جو تھا نا, وہ ان پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ آپ کے خطبات جو ہیں تو جو انہوں نے کوشش کی ان کو نیچا دکھانے کے لیے, پھر انہوں نے جو جوابات دیے اس کے, that will take us to a totally different dimension. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس آزادی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور قرآن کی روشنی میں ایک نعمت کے طور پر ان بطنوں کو تھی, وہ ان کو پسند نہیں تھی.
ان کے وہ جو امتیاز اپنا سمجھتے تھے، خاندانی امتیاز اور خاندانی خصوصیات، وہ خواہ اموی ہوں یا عباسی ہوں، وہ ایک مطلقاً حکومتی چاہتے تھے جس میں آزادی نام کی کوئی چیز نہ. تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جی اور ہم جس دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں تو جنرلی یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 14 اگست 1947 کو کام مکمل ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو شاید 14 اگست 1947 کو ایک کام تھا جو شروع ہوا تھا. ایک آزادی حاصل کرنے کی بنیاد تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مکمل آزادی تھی نہیں. اس کے بعد بہت سارا کام تھا جو کرنے کا تھا، اور جو کیے بغیر پاکستان کو اس مقام تک پہنچا نہیں پائے ہم آج تک کہ جو اس خطے کے لوگوں کو حقیقی آزادی دلا سکتا. تو سر وہ آزادی کا ایک پراپر اسپیکٹرم، پھر علامہ اقبال کی جو اسلام کے حوالے سے ملت اسلامیہ کی اساسی ارکان کے حوالے سے رموز بے خودی میں ان کی ایک نظم ہے وہ، اور آج کے ہمارے حالات، تو پورا اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دن تو منا لیتے ہیں، لیکن اس دن کا حق ہم کیسے ٹھیک سے ادا کریں کہ پاکستان واقعی پاکستان بن پائے، ایک ملت اسلامیہ کی بنیاد، اساس یا ایک رول جی. ماڈل. اس کا سب سے یوزفل، اچھا میں نہیں کہوں گا یوزفل طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ 1947 سے لے کے اب تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. کیا ہم نے آزادی جو ہم نے حاصل کی تھی اتنی مشکلوں کے بعد، اس کا علم بلند رکھا اپنے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس ملک کے باشندے تھے؟ کیا وہ آزاد رہے؟ کیا ان کو اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف فیتھ، فریڈم ٹو سے ہولڈ این اوپینین، یہ سب کچھ دیا گیا؟ اگر نہیں دیا گیا تو پہلی کلہاڑی تو آپ نے وہیں مار دی آزادی پہ. آزادی کے بعد دوسرا جو مرحلہ آتا ہے کہ جس نظام سے آپ نے آزادی لی تھی، جو آپ کے نزدیک آپ کو ڈسکریمنیٹ کرتا تھا، کیا وہ نظام آپ نے چینج کیا؟ کیا اس نظام میں آپ تبدیلی لے کے آئے؟ یا آپ نے وہی ایکٹ آف 1935 کو ری ہیش کیا ان 1956 آئین؟ اسی کی شکیں آپ کو 1973 آئین میں بھی مل جائیں گی. تو پھر اس سے لگے گا کہ نہیں، ہم نے صرف جھنڈا تبدیل کیا، ایک قومی ترانہ بنایا، دنیا کے نقشے کے اوپر ایک نئی لکیر آ گئی. This is a new country that has emerged on 14th August 1947 and that is called Pakistan. اچھا، اس کے بعد اگر آپ اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ایون بتانا مشکل ہے کہ کتنی حکومتیں تبدیل کی گئیں اس لیے کہ وہ پسند نہیں تھی کسی کو، جس کے پاس وہی اختیارات تھے جو گورنر جنرل کے ہوتے تھے انڈیا میں. آپ شروع سے دیکھ لیجئے 1947 سے لیاقت علی کے بعد خواجہ ناظم الدین کا قصور کیا تھا؟ غلام محمد نے ان کو ڈسمس کیا، اسمبلی بھی توڑ دی، وجہ کیا تھی؟ پھر ہماری کورٹ پہ سب سے پہلے پریشر جو ڈالا جنرل غلام محمد نے، گورنر جنرل غلام محمد نے، وہ تھا مولوی تمیز الدین کیس میں. اس میں بھی شکر ہے کہ جسٹس کارنیلیس جیسا
بازمیر شخص موجود تھا جس نے اختلافی نوٹ لکھ کے بتایا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہمارا مقصد حکومت گورنر جنرل کو سپورٹ کرنا نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنا ہے, تو اسٹیٹ ہے اس کو اپہولڈ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد تو ایک لائن لگی نا, پھر بیوروکریٹ آ گئے, چودھری محمد علی بن گیا پرائم منسٹر. ہی واز اے بیوروکریٹ, نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس اور اینی تھنگ. اس کے بعد ایک کمال کی بات ہوئی ہے جو زندگی میں شاید میرا نہیں خیال کوئی اور کنٹری بتا سکے, یہ کہ ہمارے ایک امبیسڈر تھے امریکہ میں, محمد علی بوگرا. وہ آئے کسی بات سے, کسی وزٹ سے, ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ کوئی کسی سیٹ سے ہوں, تو ایک سیٹ خالی کرا کے وہاں سے ان کو الیکٹ کرا کے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا, پھر ان کو ہٹا دیا گیا. یہ ایسا تماشا چلتا رہا کہ کوئی سیاستدان بیٹھ نہیں سکا. حسین شہید سہروردی جو میرے نزدیک واقعی کیپیبل پالیٹیشین تھا, اینڈ he would have changed the situation, the political and economic situation of Pakistan. اس کو ہٹانے کے لیے ایوب خان لائے گئے, اور ایوب کا پیریڈ ایک ببل تھا جو غبارے میں ہوا بھری, اور ہمیں نظر آیا کہ دیکھو پاکستان کتنا شاد, کتنا خوش, کتنا اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا ہے, لیکن وہ سسٹینیبل بالکل نہیں تھا. Within a few years, we lost half of the country, and then we start the present game in which we are involved, West Pakistan as Pakistan. Bhutto tried to give the country a new constitution. He did. But then, who was behind his overthrow? Now there is no longer a secret. Somebody in Washington, D.C. did not like him, so he was removed. Then came the worst dictatorship in the history of this country. That gave all the ills that we are handling these days. Since you are an official institution, I don't want to name those culprits, but you know it, and my listeners also know it. This musical chair follows after Zia's death. That let's give 2 years to this man, 2 years to this lady, 2 years to PML, and 2 years to People's Party. And we were made to believe that the people's votes changed so quickly that after 2 years, they did not vote in the person that they had voted in before. They voted that person out. And this continued until Musharraf came. He could have made any difference if he chose, if he wanted, but he did not. In order to perpetuate himself, he delivered an amazing gift to the nation, and that was NRO. All the corruption cases, everything that these politicians had done, they were withdrawn, they were forgiven. So is this our history enviable? کیا اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ کیا اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس نے ہمیں ابھی تک آزاد رکھا ہوا ہے. I don't want to be a prophet of bad omens. میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ لوگ حبس محسوس کریں
जहाँ पे लोग घुटन महसूस करें, क्योंकि अवाम, मुल्क, स्टेट ये एक ही चीज के नाम है। अवाम की ख्वाहिश जो है वो जन्म देती है स्टेट को। स्टेट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक मुल्क मिलता है तो उसमें वो स्ट्रक्चर रख दिया जाता है। हुकूमत में और स्टेट में बड़ा फर्क होता है। ये जो पिछली हुकूमतें थी, हुकूमतें मैं कह रहा हूँ, ये ज़हन में रखिए, इमरान खान की हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, उससे पहले ये थी हुकूमतें। इन्होंने क्या किया? जितने इस मुल्क के इदारे थे जो स्टेट को सर्व करते थे, उन सबको गवर्नमेंट सर्वेंट में तब्दील कर दिया। जुडिशरी started supporting government decisions. Bureaucracy started arresting opponents, not of the state, of the government. और उसी हिसाब से इनकी प्रमोशंस और इनकी ट्रांसफर्स होती थी। This has ruined these some of the finest institutions that we had in bureaucracy and in army. They still are, if they are allowed to function. 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें भी ये लगा था कि चीज़ें बेहतर होंगी, इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोविंसेस इम्प्रूव करेगा, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स ने प्रॉब्लम को परहैप्स मज़ीद बढ़ाया। अब ये सारा सिनेरियो देखते हुए हम अगर 14 अगस्त मना भी रहे हैं, तो आज़ादी का एसेंस कहाँ है और किस तरफ चीज़ें जाएँगी? सर, ये सवाल है हमारे एक लिसनर का, तो मुझे लगा मैं एड्रेस कर दूँ। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ये जो अमेंडमेंट आपने की है ना, हमारे सर, यहाँ तो ये होता है ना कि हम कई फैसले ऐसे करते हैं जो हमें पॉलिटिकली साउंड लगते हैं, कंट्री की हम परवाह नहीं करते। तो मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा। सर, जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि हमने कुछ किया है दुनिया में, वो आप देख लें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इंडस्ट्रियल पोजीशन, सर, आपके कंट्री का टैलेंट। अगरचे यूनिवर्सिटीज़ का मेयार वो नहीं रहा जो था, लेकिन इसको बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप इसमें से कमर्शियल इंस्टिंक्ट निकाल लें, जितने आपको प्राइवेट टीचिंग इदारे या मिलते हैं, इनमें से वो कमर्शियल एलिमेंट अगर आप निकाल दें, तो आप देखें कि यस, इट इज़ पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास। लेकिन आज की सूरत में मैं अगर डिसअपॉइंट करूँगा किसी को तो माज़रत चाहता हूँ। मैं नहीं समझता, हमें अपने अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए कि तू हमें हिदायत दे, सीधे रास्ते पे दिखा और हमें इस लायक बना कि हम इस आज़ादी को बरकरार रख सकें। सबसे अहम बात ये है कि क्या आपकी अगली नस्ल अपने आप को आज़ाद कहेगी? और वो उस वक़्त कहेगी जब आप अब से वो काम शुरू करेंगे जो आपने आज़ादी के मोटो के खिलाफ किया था। खा वो फेडरेशन थी, खा वो पीपल्स राइट थे, या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन थी, या कायदे-आज़म की 11 अगस्त की स्पीच थी। आप देख लें, जो-जो हरकत आपने मज़हब
اور ملت کے نام پہ کیے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف شخصی پسند کی بات اور ناپسند کی بات تھی، ان پہ اگر آپ غور کریں اور ان کو آپ ارسپیکٹو کس سیاست میں ہیں کس میں نہیں ہیں، آپ انٹلیکچولی کم بیٹھ کے دیکھ لیں ان کو سب کو کھنگال کے دیکھو کہ سب سے پہلا نیل ان دی کافن آبجیکٹیوز ریزولوشن تھا۔ خواجہ ناظم الدین نے اسی وقت کہہ دیا تھا، قائد اعظم ہوتے تو اس کو بالکل نہ پسند کرتے۔ دوسرا جو آپ نے تماشا کیا وہ یہ کیا کہ ایوب خان کو آپ لے آئے۔ تیسرا آپ نے تماشا یہ کیا کہ پھر آپ ایک اور مارشل لا ہو گیا، الیکشن ہوئے، ان کو آپ نے آنر نہیں کیا، مجیبر رحمان کو جو عوامی عدالت تھی اس کو آپ نے فون نہیں کیا۔ اس کا رزلٹ اتنا بھیانک تھا کہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آپ، وہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولسٹ پالیٹکس تھی بھٹو کی جو بھی تھی، ہی واز پاپولر لیڈر۔ اس کے ساتھ جو ضیاء الحق نے کیا اور یہ جو تحفے دے کے گیا ہے ضیاء الحق، آج تک آپ کے سروں پہ سوار ہیں۔ اس کے جتنے یہ آرڈیننس ہیں جو اس نے بیٹھ کے پاس کیے ہیں، یہ زبردستی اس نے کروائے تھے یہ اسمبلی سے پاس۔ یہ کوئی ہمارا وکیل، کوئی ہمارا سیاستدان سپریم کورٹ کے پاس جائے اور کہے کہ دیکھو، سپریم کورٹ سو موتو ایسی چیزوں پہ نہیں لیتی، وہ دوسری چیزوں پہ لیتی ہے کہ دیکھو ان کو، اس کو زبردستی اس نے بالکل کلیئر کٹ مارشل لا اٹھانے کے لیے کہا تھا کہ پہلے جو میں نے قانون پاس کیے ہیں ان کو پہلے مانو پھر ہوگا۔ تو رزلٹ کیا ہوا پھر؟ رزلٹ کیا ہوا کہ وہ روح جو تھی پاکستان کی آزادی کی وہ آپ نے نکال دی اس میں سے۔ جسم ہے آزاد ابھی، کب تک رہتا ہے یہ ہماری جنریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو دوستو آج کا پروگرام اور اس کے حوالے سے جیسے سر کا آخری جملہ ہے، مجھے لگتا ہے یہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنے میں مددگار ہوگی کہ جسم تو ابھی باقی ہے اور اس روح کو زندہ کرنا اور زندہ رکھنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک ہمارا ہے اور اسے بنانا، سنوارنا اور نکھارنا اب ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سے بھی زیادہ ہم سے بعد آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے۔ تو چیزیں اگر اپنی اپنی جگہ پہ رہیں اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے تو انشاءاللہ یہ ملک صحیح معنوں میں آزاد بھی ہوگا اور ترقی بھی کرے گا۔ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک شعر عرض کر دیتی ہوں۔ قدم رکھ پہلی سیڑھی پر اور آخری پر آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاہ ایک پل نہ ہو، لیکن منزل کو ڈٹرمن کرنے کے لیے تھوڑا سا سینسیبلی ہمیں اب سوچنا بھی ہے، راستہ تو تعین کرنا ہے، لیکن اس میں اپنے وطن کو بنیادی اہمیت دینی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے وطن کو آزاد رکھے گی اور ہمیں آنے والے دنوں میں ایک نظریہ اسلام پہ حاصل کی گئی اسٹیٹ تھی، اسے قائم رکھنے اور اسے صحیح معنوں میں اس مسلمانوں کی رہنما بنانے میں مدد کرے گی۔ سر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔